के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। साहिबजादा काशिफ महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आज सर हमारे टॉपिक है जी अपने ख्यालात की हिफाजत कैसे करनी है। हम तो पता नहीं सारा दिन क्या क्या सोचते हैं, उसके साथ ये करना है, उसने ये कहा था तो उसको ये क्यों नहीं कह दिया। जिद है, तनकीद है, कीना है, हसद है, अल्लाह माफ़ फरमाए जी। ख़यालात मनफी हैं और फिर हम ये भी सुनते हैं कि जैसा सोचेंगे हमारी ज़िंदगी में वैसा वैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है बात। देखें, ज़िंदगी का हर अमल जो है ना पहले ख्याल से गुजरता है। ठीक। और कई तो ख्यालात में डाइल्यूट हो जाते हैं अमल, कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकल शेप में भी आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाती है। तो लेकिन ख्याल पहली बुनियादी सीढ़ी है जहाँ से हर चीज़ का आगाज़ होता है। इसलिए जितने भी बुजुर्गान दीन हैं वो इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि अपने ख्याल की इस्लाह करो। सही। हम लोग अमल से देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, जबकि अल्लाह के यहाँ ख्याल और नीयत पहले आती है, सही। अमल बाद में आता है। कि पहली जो आपकी इस्लाह है, पहली जो नेकी है वो आपके ख्याल की है। इसलिए वो ख्याल को जो है ना बार बार उस पर फोकस करवाते हैं कि ये अगर आपका ठीक हो जाए ख्याल, क्योंकि बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है ख्याल। सही। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है लेकिन आज तक साइंस ये बता नहीं सकी कि ख्याल आता किधर से, कहाँ से आता है। कितना बड़ा तो सवाल है। लेकिन हमें पता है कि ख्याल आता है, हम लोग सोचते हैं, हमें महफिल के हिसाब से ख्याल आते हैं, हमें अपने ज़िंदगी के हालात के हिसाब से ख्याल आते हैं, हमें मौक़े के हिसाब से ख्याल आते हैं। और ये ख्याल जैसी जैसी आपकी कंपनी होती जाएगी वैसे वैसे ख्याल आपका परागंदा भी होता जाएगा और नेक भी होता जाएगा। सही। कहते हैं एक दौर में एक बादशाह सलामत थे, उनका गुरु भी थे। बादशाह सलामत बाजार से जा रहे तो एक खातून पर निगाह पड़ी। सही। और दिल में ख्याल आया कि इसको तो महारानी होना चाहिए। लेकिन दूसरे लम्हे ख्याल आ गया कि गुरु ने मना किया है कि ऐसे नहीं सोचते, ये तुम्हारी बहनें होती हैं, तुम्हारी माएँ होती हैं, इनके बारे में दूसरा ख्याल तुमने नहीं लेके आना। लेकिन ख्याल आ चुका था। अब वो बहुत परेशान भागा भागा अपने गुरु के पास गया और जाके कहा कि ये ख्याल मुझे आया, अब बताएं इसका मैं क्या करूं। गुरु ने कहा अच्छा बताओ, ख्याल तो तुम्हारा गलत ही है, इसकी सज़ा यहाँ लेनी है या तुम जहन्नम में जाना चाहते हो। उसने कहा बादशाह ने कि जी यहीं पर ही हो जाए, कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई यहीं पे कोई सज़ा मुझे दे दे, अगला जहान तो बड़ा सख्त होगा। सही। तो गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, एक अलाओ जलाओ आग का और जाके उसमें कूद जाओ, यही तुम्हारी इनाम भी है और यही तुम्हारी सज़ा भी है। उसने सोचा कि यहाँ पे जल के मरूं या वहाँ मुसलसल जलूं, बेहतर है यहीं पर यहीं जल जाऊं। यहीं पे जल जाऊं। तो बादशाह सबको सी ऑफ करके तो वो जैसे ही आग के करीब पहुंचा तो गुरु ने रोक दिया। उसने कहा तुम्हारे ख्याल की गलती थी, तुम्हारे ख्याल को सज़ा मिल गई है, लिहाजा वापस आ गए। क्या बात है। यानी कि ख्याल को जला दिया। ये ख्याल इतना ताकतवर होता है कि आपको एक छोटी सी मैं मिसाल दूँ जी। ये आजकल के दिनों में ना साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। बिल्कुल आते हैं, है ना जी। ये हमारे चोलिस्तान समुद्री साहिलों पे आते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में बहुत सारे, और वो लोग उसकी शिकार शकूर का भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि जब ये परिंदे वहाँ से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे होती है आइस मुकम्मल, और वो उस आइस में अंडे दे के आते हैं। सही। और अंडे दे के वो ट्रैवल कर जाते हैं ये हमारे एरियाज़ में, यहाँ पे वो रहेंगे, और जब वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो ये वापस जाते हैं। ठीक। और कहते हैं जब ये वापस जाते हैं तो इनके अंडों से बच्चे निकलने वाले होते हैं। सही। अब कोई फार्मूला है नहीं, जो हैचरी के जो अमल को जानते हैं, हैचिंग को जो समझते हैं कि अंडे ने एक ख़ास दर्जा हरारत के ऊपर 22 दिन रहना होता है, फिर वो हीट उसको मुसलसल मिलेगी तो वो उसकी नर्चरिंग होगी और वो फिर उसमें से बर्ड जो भी है वो बाहर आता है। अब इतनी सर्दी में उनको ये हीट कहाँ से मिल रही है? और परिंदे तो छोड़ के यहाँ पर आ गए। हाँ। तो लेकिन कहते हैं कि परिंदे अपने ख्याल की ताकत से अपने अंडों को गर्म रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने उनको ये
کیسی خاص ایک طاقت دی ہوئی ہے کہ خیال کی طاقت دیکھیں کہ اگر پرندے اپنے خیال کی طاقت سے اپنے انڈوں کو گرم رکھ سکتے ہیں تو ایک انسان اپنے خیال کی طاقت سے کیا کیا نہیں کر سکتا. اپنی زندگی میرا خیال ہے زندگی بنا بدل سکتا ہے, اپنی زندگی بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب سے پہلے خیال ہی پسند آتا ہے, عمل تو بعد کی بات ہے. انسان کا اگر کہتے وارث صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں, تحلیل جاں کے بعد ملا گوہر سخن. کیا بات, یعنی کہ خیال بھی جو ہے نا وہ جلتا ہے, پرورش پاتا ہے, اور خیال کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پرانے سارے عمل جو ہے وہ ختم کر کے اگر خیال کی توبہ ہو جائے, خیال کی توبہ, تو کہتے ہیں کہ اگلے اعمال جو ہے نا وہ آپ کے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے پیچز آتے ہیں زندگی میں, جیسے اب رمضان آئے, رمضان میں زیادہ تر نیک لوگوں میں بیٹھتے ہیں, قرآن پاک سنتے ہیں, نیک باتیں کرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, زیادہ کوشش کرتے ہیں, دھوکہ دہی سے کوشش کرتے ہیں. اب کچھ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے خیر, لیکن اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے, کوشش تو کرتی ہے. اب وہ جن کی کوشش بار آور ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو پھر راہ ہدایت بھی عطا کر دیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو خیال مصفہ ہونا بہت ہی قیمتی بات ہے. اشفاق صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ خیال ٹھیک تو ہو جائے لیکن ہم اپنے خیال کے رستے میں خود ہی کھڑے ہوتے ہیں. ہم ایک خیال کے مقابلے پہ دوسرا خیال پیش کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک صحیح خیال کے مقابلے پہ ایک غلط خیال پیش کر دیتے ہیں اس کو, اور ہم اپنے ذہن کو خود ہی گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا صاحبزادہ کاشف صاحب, وہ بابا جی اشفاق احمد ہی فرمایا کرتے تھے نا کہ برتن کو جتنا آپ باہر سے دھوتے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کو اندر سے رگڑتے ہیں, لیکن اب تو ہم نے برتن جو ہے وہ صرف باہر سے ہی چمکانے کا کام شروع کر لیا. خیالات کیا ہے, دل میں کیا چل رہا ہے, دماغ میں کیا چل رہا ہے, چلتا رہے. جب چلتا ہے تو پھر اس کا ڈپریشن, انزائٹی, یہ بیماریاں ہیں, یہ خیال سے ہی پرورش پاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نعت رسول مقبول شامل کر لیتے ہیں ٹرانسمیشن میں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے, بسم اللہ کیجئے جی. کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں میرے آقا مجھے بلا لیجئے, میرے آقا مجھے بلا لیجئے, مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے, مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دعا مدینہ
درد دل کی دعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان ماشاء اللہ، جی، سبحان ماشاء اللہ. علامہ علی رضا قادری صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس رضا صابری صاحب نعت خواں ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. صاحبزادہ صاحب، میں یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، مثبت خیال ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت یا پھر برکت ہے ہمارے لیے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے ہمارے لیے، اور اس کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ واقعی آپ کی بات بجا ہے. کسی پر خاص مہربانی ہو جائے نا تو اسے پازیٹیو تھنکنگ مل جاتی ہے. پازیٹیو تھنکنگ آپ کو ایک اچھی کمپنی میں بیٹھنے سے مل جاتی ہے. صحیح. پازیٹیو کمپنی کسی نیک خیال کے آ جانے سے مل جاتی ہے. پازیٹیو کمپنی کسی پرانی ہستی کے آپ کے دل میں سما جانے سے مل جاتی ہے، نیک ہستی. اور پازیٹیوٹی جو ہے یہ آپ کو بعض اوقات محبت سے بھی مل جاتی ہے. صحیح. کہتے ہیں کہ آپ کا اگر خیال کسی ایک طرف مختص ہو جائے، صحیح، فکس ہو جائے، تو آپ کو خیال کی طہارت ملنا شروع ہوتی ہے. کسی ایک طرف بھی ہو جائے، صحیح. وہ خود ہی اپنی کنورژن کرتے ہیں. جیسے وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم. کہ کل رات پتہ نہیں میں کہاں تھا اور کس خیال میں تھا کہ میں وہاں پر رقص بھی کر رہا تھا. اور یہ حضرت امیر خسرو کا یہ کلام ہے کہ سبحان اللہ. اب وہ کس خیال میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہاں پہ تھے اور وہ کیا گفتگو کر رہے تھے. تو وہ ایک خیال کی جب آپ کی لگن پکی ہو جاتی ہے نا، اور آپ کا حالات سے، جیسے میں نے کہا کہ
چینج ہو جاتے ہیں آپ کے خیال. ایک آپ کو نا بائبل کی کہانی سناتا ہوں. ٹھیک. بائبل اللہ میاں نے کہانی سنائی ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے 2 بیٹے تھے. صحیح. بڑا بیٹا جو تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کا چھوٹا بیٹا ہے نا بڑا نیک پارسا قسم کا بیٹا ہے, آپ ایک کام کریں, ساری سلطنت نے اس کو دے دیجیے گا, میرے حصے کے مجھے پیسے دیں, میں تو دنیا کی سیر کرنا چاہتا ہوں. صحیح. بادشاہ سلامت بہت سیانے تھے, انہوں نے شہزادے کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری رقم بنتی ہے, لے جاؤ. ہاں. وہ نکل گیا پیسہ لے کے. اب کہتے ہیں جہاز بھی ہوں اور آپ صرف خرچ کرنے بیٹھے ہوں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہو جاتے ہیں بالکل. تو رزلٹ اس کا یہ ہوا کہ ختم ہوتے ہوتے اس نے دیکھا کہ وہ ایک پگ فارم میں کیچڑ میں لتڑا ہوا اور ان کی رکھوالی کر رہا ہے. اتنے پیسے ختم. ذہن میں خیال آیا کہ چلا جاتا ہوں واپس اپنے ابا کے پاس, اس سے تو اچھی زندگی دیں گے, نہ سے ہی مجھے بادشاہ دیں گے, وہ تو میں اپنا حق لے آئے وہ پہلے سے, تو کم از کم یہ تو اس زندگی سے تو بہتر ہی ہوگا, مل جائے گی. ارادہ کیا, چل پڑا. بادشاہ سلامت کو پتہ چلا کہ جی شہزادہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اور شہر کے باہر ہے. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی خوشیاں مناؤ, بکرے ذبح کرو, گائیں ذبح کرو, شہزادہ آ رہا ہے واپس. اب وہ چھوٹا بیٹا تھا نا, اس کو بڑی دکھی ہے بات. اس نے کہا بھائی سلامت وہ پیسے بھی لے گیا سارے اور سارا خرچ کر کے تباہ ہو کے اب وہ آ رہا ہے, تو آپ پھر اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, اس لیول کا خوش آمدید کر رہے ہیں کہ جیسے واقعی کو بادشاہ آ رہا ہے. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ اپنی غلطی سدھار کے آ رہا ہے. تو جس کی غلطی کہیں پر سدھرنی شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا خیال جب پختہ ہوتا ہے تو وہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ پھر اس خیال کو کوئی ہلا نہیں سکتا. کیا بات ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ جو لوگ گمراہی کے رستے پہ چل رہے ہیں, جب وہ توبہ طائب کر کے اور ان کے خیال کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو مالک ان کو خیال کی پختگی عطا فرماتا ہے, خیال کی یکسوئی عطا فرماتا ہے, ان کے خیال کو مصفہ فرماتا ہے. وہ سر تجربہ کر کے, وہ ٹھوکریں کھا کے, وہ آپ بیتی کر کے, وہ جب واپس آ جاتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلطی کر کے نادم ہوئے, واپس آ گئے اور اب ان کا خیال اس خیال سے جدا ہو گیا. ٹھیک. علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. یہ خیال جو ہے اس کو اچھا رکھنا, کیونکہ ہم لوگ روٹین میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہم برے خیالات ہم نہیں سوچتے, ہم کسی کا برا نہیں چاہتے, لیکن دماغ میں سارا کچھ وہی چل رہا ہوتا ہے. پھر جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم یہی صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں خیالات تو خود ہی آ جاتے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے اس میں. اس بارے میں بتائیے ہم. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب بہت خوبصورت اور آسان انداز میں مجھ سے قبل گفتگو فرما رہے تھے, اور آپ نے ایک جملہ بولا کہ اچھی کمپنی میں بیٹھنے سے, اچھے دوستوں میں ماحول میں بیٹھنے سے آپ کو وہ بیک گراؤنڈ سے جو آپ کا ماحول ہے تو آپ کی سوچ اور نیت بدل دیتی ہے. صحیح. اور انسان کے اعمال میں یہ نیت اس قدر اہمیت کی حامل ہے. میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر انسان کی نیت درست ہو جائے تو اس کی ہر عادت عبادت بن جائے. سبحان اللہ. ہر عادت عبادت بن جائے. اور اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو اس کی ہر عبادت عادت بن جائے. اس کی وہ پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, وضو کرتا ہے, طہارت حاصل کرتا ہے, مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے, لیکن وہ عادت کو دہرا رہا ہے, عبادت نہیں ہے. اور اگر اس کی نیت میں خلوص آ جائے, اللہ کی رضا آ جائے, اس کی معرفت, اس کا قرب, تو پھر اس کا وہ ٹوٹے سجدے بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. خیالات کی حفاظت کرنی کیسے ہے؟ ہم نے اسلام کوئی طریقہ بتا رہا ہے ہمیں کہ کس طرح سے اپنے خیالات کو نیک رکھنا ہے؟ ہمیں اس کے قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے. اس کی بہترین جو جگہ ہے, وہ جو بہترین کرنے کا کام ہے وہ یہی ہے, قرآن پاک پڑھیں, اولیاء کرام کی نسبت لیں, بڑوں کی نسبت ہے, بس یہ نسبت سے ہی انسان کا اپنا جو پوزیٹیو ہے. قرآن پاک میں آیا نا کہ من جاء بالحسنہ, کہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. لے کے وہ ایک آیا. اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اس کی نیت کا جو اس پہ اثر ہو رہا ہے, فرمایا اللہ اس ایک نیکی کو 70 گنا, اور 70 سے پھر 700 گنا. ایک بندے نے ایک عمل کیا, اس کو 1 اجر مل رہا ہے, دوسرے نے کیا اس کو 70 مل رہے ہیں, صحیح. تیسرے نے کیا اس کو 700 مل رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی جو پیچھے سوچ ہے,
جو اس کا خیال ہے، جو نیت ہے جو اس کی نیت ہے، جو اس نے اپنے بڑوں سے نیت کی ہے، جو اس کا، اور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث بخاری شریف کی، بہت بڑا نام لیتے ہیں نا لوگ بخاری شریف کا. جی جی کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر. نیتوں پر. اور آگے اس کی تفصیل میں آگے اس حدیث کا متن ہے، فرمایا کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب پا لیتا ہے، اور اگر کوئی نکاح کے لیے، عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو بس اس کو نکاح ہی مقدر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو یہ اس کو جو پیچھے نیت، جو اس کے پیچھے دیکھیں نا، اب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جی، تو اے آئی، ہم جب کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں پوزیٹیو یا نیگیٹو تو دیکھنے اسی سے ویسے ہی آتا رہتا ہے، وہ ہمیں وہی دے رہا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، الگوریدم ایسا بن جاتا ہے. بالکل ویسے ہی. بالکل ایسا بن، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم، حالانکہ اس کو ہم بتا نہیں رہے ہوتے، نہ وہ حواس خمسہ سے ہمیں اخذ کر رہا ہوتا ہے، بس ہم وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، وہ ہماری فنگر کے اشارے پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں. صاحبزادہ صاحب، بہت چلاک ہے وہ، سمجھ جاتا ہے. اچھا صاحبزادہ صاحب، جیسے علامہ صاحب نے کہا، وہ بڑی ایک شاندار مثال دی ہے آج کے زمانے کی. مجھے یہ بتائیے، خیالات ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ جو ہم نے سوچنا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم کسی کو سمجھانے کے لیے یا اپنے کو بھی سمجھانے، ہم کہتے ہیں بھائی خیالات تو آئے جا رہے ہیں، خود ہی ہمارا بس نہیں. آ جاتے ہیں بالکل آ جاتے ہیں، لیکن خیالات کو رد کرنا یا ایکسیپٹ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. صحیح صحیح. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو برے خیالات آئیں ہی نہ، یہ ممکن نہیں ہے. صحیح ضرور آئیں گے، ہر بار ادھر سے استعمال ہوگا. انسان نیکی کے جس درجے پہ اوپر چلتا جاتا ہے اسی لیول کا شیطان بھی اس کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ہوگا کہ ہر جگہ پر ایک ٹیسٹ آئے گا، ضرور آئے گا. برا خیال آئے گا، چوری آئے گی، باقی معاملات آئیں گے، خفیہ باتیں آئیں گی. اور گناہ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ کا تعلق ہماری اخلاقیات سے نہیں ہے، گناہ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. صحیح. اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا وہ گناہ ہے. اچھا، برا سوچنے کی حد تک تو اجازت ہے، برا کرنے کی حد تک جو ہے ممنوع ہے کام، کہ برا خیال آپ کو آ سکتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اچھا خیال اس کو مائنس بھی کر سکتا ہے، رد بھی کر سکتا ہے اس کو. تو اچھے خیال کے لیے اچھی سنگت، اچھی جگہ، اچھی سوچ، اچھی کتاب، اچھے علماء حضرات، اچھے مشائخ کرام، ان کی اچھی. آج کل کے دنوں میں آپ دیکھیں، میرے جاننے والے ہیں، سجادہ نشین ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء، صحیح. ان کا نام ہے طاہر، علامہ طاہر نظامی، طاہر نظامی صاحب. جی. تو ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ میں فیس بک چھوڑ رہا ہوں. اچھا. حضور کیوں چھوڑیں؟ ان کے فیس بک کے اوپر جو ہے نا کچھ نہ کچھ خراب آ جاتا ہے، نگاہ خراب ہو جاتی ہے، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے. تو میں نے کہا حضور اگر آپ چھوڑ گئے تو نیک کام کرنے والے لوگوں میں تو پہلے ہی بڑا کمی ہے یہاں پر، تو کہاں تک جو ہے ہم اس کو پھر سنبھالیں گے؟ اگر نیک لوگ یہ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ بہت گند ہے تو صاف کرنے والے کدھر سے پھر پیدا ہوں گے؟ تو آپ نے نہیں چھوڑنا، بھاگیں دوسرے والے. دیکھیں سورج کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، اور نیک خیال ایک سورج کی روشنی کی طرح سے پائیدار ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سیئات ختم ہو جاتی ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. اویس رضا صابری صاحب. جی بسم اللہ جی. بسم اللہ جی. خیال کے بارے میں بات، تو میں بھی ایک خیال پیش کرتا ہوں. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب سی آنے لگی
پسینے سے جب نعت پڑھی میں نے تو ہمسائے ہمارے، جب نعت پڑھی میں نے تو ہمسائے ہمارے، خوشبو سے مہکتا میرا گھر دیکھنے آئے، مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آل نبی سفینے سے، نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن، سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ ہماری خوش نصیبی محترم عبداللہ بھٹی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک میری بیٹی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آپ بتائیے آج اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت رمضان کی صحیح 7 میٹنگ کی توفیق دے، آمین۔ بس یہ اکٹھے بیٹھنے کا جو اندر کے گند نکال سکیں، یہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے کچھ نیک باتیں بھی ہوں اور نیک خیال لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ، ہم آج خیال کے اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ نیک خیال کے ساتھ چلنا کیسے ہے، نیک خیال آتا کدھر سے ہے، نیک لوگوں کی سنگت کیا کہتی ہے، اور اپنے اللہ کے خیال میں ڈھل جانا یہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ سے ہم نے اوراد و وظائف تو ضرور لینے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی ہم آپ سے ضرور گفتگو سننا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہ کوئی شک نہیں، پوری کائنات جو خیال پہ کھڑی ہے، اللہ کے ذہن میں دماغ میں جب اللہ کے سوچا اللہ نے کہ میں کائنات بنانی ہے، نبی بنانے ہیں، نبیوں کو سردار بنانا ہے، انسان بنانا ہے، تو پھر وہ چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ کائنات میں، اس دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی بڑا کارنامہ، اس سے پہلے اس کے پیچھے خیال کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ خیال پازیٹیو ہے یا نیگیٹو۔ ہمارے معاشرے میں، متشدد معاشرے میں نیگیٹیوٹی اتنی آ گئی ہے، منفی خیالات اتنے آ گئے ہیں کہ ہر انسان دوسرے کو خوشی دینے کے بجائے غم دینے پہ تلا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ صالح کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر سے اچھے خیالات کی پنیری کاشت ہوگی۔ اچھا خیال کہاں سے ہوگا؟ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے تکبر، نفرت، شہوت، لالچ، غرور، دوسروں کو رودنے کے جذبے۔ صوفیہ کرام ہر دور میں کہتے تھے کہ ہم نے تزکیہ نفس کر کے ان سانپوں کو، ان بھیڑیوں کو، ان فرعونوں کو مارنا ہے، اور ان کی جگہ اپنے اندر ہم نے چیز لانی ہے، اخوت، محبت، پیار، رواداری، دوسروں کا ساتھ، سخاوت، چیریٹی۔
تو خیال جو ہے نا جب تک ہم تزکیہ نفس نہیں کرتے, ہم نے عبادت کے ذریعے, سخاوت کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے, تزکیہ نفس کے ذریعے, مجاہدے کے ذریعے ہمارے اندر جو بھیڑیے جو پرورش کرتے ہیں برے خیالات کی, جو جہاں پنیری اگتی ہے برے خیالات کی, جہاں پنیری اگتی ہے متشدد خیالات کی, ہم نے اس کو رد کرنا ہے تاکہ اس زمین میں ہم نے ایسی محبت بانٹنی ہے, ایسا پیار بانٹنا ہے, ایسی مٹھاس ہم نے کھاد ڈالیں کہ وہاں سے اچھے خیالات پرورش پائیں. جب اچھے خیالات ہوں گے آپ صالح انسان بنیں گے, جب آپ صالح انسان بنیں گے آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے, محبت بانٹیں گے, پیار بانٹیں گے. اگر آپ کے اندر برے خیال ہیں تو آپ نفرت بانٹیں گے, کینہ بغض حسد. یا میں اکثر لوگ کینہ بغض حسد کو لائٹ لیتے ہیں, لیلۃ القدر کی رات جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر انسان کو معاف کروں گا, لیکن جس کے سینے میں کینہ بغض نفرت حسد ہے, جس سے برے خیالات آتے ہوگا, اس کو میں معاف نہیں کروں گا. ہم جتنی مرضی ریاستیں کر لیں, جتنی مرضی عبادت کر لیں, جتنی مرضی ثقافتیں کر لیں, عمرے کر لیں, چلے کر لیں, اسٹل بنا دیں, جب تک ہمارا سینہ برے خیالات سے پاک نہیں ہوگا, ہمارا سینہ نفرت کبر سے پاک نہیں ہوگا, ہماری عبادت بیکار ہے. اچھے خیالات کے لیے تزکیہ نفس کرنا ہے, عبادت سے اپنے اندر کے سانپوں کو مارنا ہے, بھیڑیوں کو مارنا ہے, فرعونوں کو مارنا ہے. ایک ایسی مٹی کاش کرنی ہے جہاں سے اچھائی, پیار, محبت, اخوت اور دوسروں کو پیار بانٹنے کا احساس ہوگا. اچھا خیال آ جائے گا. انشاءاللہ. بھاٹی صاحب مجھے سر یہ بتائیے, آپ نے اتنی پیاری باتیں کر دی ہیں, اسلام کی روح سے کوئی وظیفے بھی ہیں کہ ہم اپنے خیالات کی حفاظت کریں, ہم اپنی نیت کی حفاظت کریں؟ بے شمار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میرا نفس اتنا سرکش ہے کہ مجھے برائی کی طرف راغب کرتا ہے, مجھے زنا کی طرف لے کے جاتا ہے, مجھے شراب کی طرف لے کے جاتا ہے, مجھے غصہ اتنا آتا ہے جب تک میں غصہ نکال نہ لاؤں مجھے سکون نہیں آتا, مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے, اور جب تک میں اس کو ریکٹ نہ کروں. یہاں میں اس شریر جو سانپ ہے ہمارے اندر یا فرعون ہے, اس کو مارنے کا نسخہ بتاؤں گا کہ جہاں سے خیالات کی پرورش ہوتی ہے, جہاں سے یہ چیزیں اظہار ہوتی ہیں, نشر ہوتی ہیں, وجود سے غصہ, نفرت, کبر, غرور, تکبر, شہوت, لالچ, جھوٹ, اس کو مارنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت اللہ کا نام ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد, اللہ مجھے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کرتا ہے. جب آپ اللہ الصمد پڑھتے ہیں, 5 تسبیحیں پڑھ لیں, 11 تسبیح پڑھ لیں, ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم اور روح پاک ہو جائے ہر کبر سے, ہر برائی سے, یا مالک یا قدوس, اللہ تو پاک ہے, تو قدوس ہے, مجھے بھی اپنا پاک کر دے. کوئی بھی بندہ سالک اپنے غصے سے, اپنی نفرت سے, اپنے غرور سے, دوسروں کو تنگ کرنے کے رجحان سے تنگ ہے, وہ جب اللہ سمجھ پڑے گا. اور اگر اس کو اور بھی خوبصورت کیا جا سکتا ہے, سورہ اخلاص 1 تسبیح پڑھے روز, اے اللہ تو ایک ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, یہ پڑھے. اور ساتھ یا مالک یا قدوس, کوئی بھی سالک, کوئی بھی طالب علم, کوئی بھی انسان جو اپنے وجود کے ان رضائل سے تنگ ہے, جس کی وجہ سے معاشرہ اور اس کا گھر, اس کے دوست تنگ ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے بہترین دوست کھو دیتا, اپنے رشتے کھو دیتا, اس کے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. اللہ سمجھ 5 تسبیحیں پڑھنی ہے, یا مالک یا قدوس 5 تسبیحیں پڑھنی ہے, سورہ اخلاص آپ نے 100 بار پڑھنا ہے, اور ساتھ درود پاک جب آپ اس کا تڑکا لگائیں گے, کیونکہ درود پاک جب بھی لگاتے ہیں تو اس پہ وہ شرینی, وہ نرمی, وہ حلاوت, وہ سکون آ جاتا ہے. یہ چاروں تسبیحات ذکر اذکار آپ کے غصے کو مارنے میں اور آپ کے خیال کو پاک اور طہارت میں لانے کے لیے انتہائی معاون ہے. کوئی سر خاص ٹائم ہے اس کا؟ کسی ٹائم پہ پڑھ سکتے. میں اکثر اللہ کہتا ہے نا کہ ہوا مواقع میں نام کرتا ہوں, تم جہاں ہوتے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. بیٹا جب میں نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی نا کہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے نفسوں کے اندر ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, تو مجھے نا دہشت طاری ہوگی کہ اتنی بڑی ہستی میرے ساتھ ہے, میں پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہوں. تو جب اللہ نے کہہ دیا غصہ حرام ہے, جب آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے غصہ حرام قرار دیا, ہمیں غصے اس کو ماننا ہے. یہ آپ تسبیح ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ حقیقی حلاوت, سرور, مستی لینا چاہتے ہیں, پھر آپ اگر اندھیرے میں خالی بیٹھ کے کسی نماز کے بعد وضو کر کے پڑھیں تو اس کے ثمرات زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ بزی ہیں, مصروف ہے, جاب کرتے ہیں, تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ جو ہم خیالات کی بات کر رہے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو خیالات آتے ہیں, برے خیالات آ جاتے ہیں ہمیں, ان پہ کوئی ہمیں گناہ بھی ہوتا ہے, اچھے خیالات پہ ہمیں ثواب بھی ہوتا ہے, اور استغفر اللہ کیسے اس میں کام کرتی ہے؟ جی میں آپ کی کویشچن کو لینے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انسان ہے یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک روح ہے جو نور ہے, اور دوسرا یہ مادی جسم ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے. ان دونوں کی آپس میں جنگ ہے, مٹی کی بھی جنگ ہے اور روح کی بھی جنگ ہے, اور میدان جنگ ہے انسان کا دل, نفس. اب جو غالب آ جاتا ہے نا, بس حکومت اس کی ہوتی ہے. اگر تو مٹی غالب آ گئی تو اس کے برے خیالات کوئی نہیں روک سکتا. اولیاء اللہ نے یہ جو نفس کشی کی ہوتی ہے, جو برے خیالات ان کو نہیں آتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دل پہ دسترس ہے, وہ خود قابض ہیں, وہ جدھر کو چاہے, جیسے گھوڑے کو جدھر کو چاہے لگام کھینچے ادھر کو لے جائیں. اسی طرح عام انسان میں اور ایک ولی اللہ میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کا مادی جسم دل پہ غالب ہے, اور ولی اللہ کی روح دل پہ غالب ہے. وہ روح اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, پھر وہ سارے معاملات کرتے ہیں. رہا آپ کا جو کویشچن تھا کہ اگر کوئی بندے کو برے خیال آتے ہیں, تو برے خیالات آنے سے کوئی گناہ نہیں ملتا جب تک بندہ اس برے خیال کو عمل میں نہ ڈال لے. اگر عمل کریں گے
تو پھر اس کو ملے گا. ہاں اگر آپ اس کے مقابلے میں اچھا خیال ہی لے کے آئیں, صرف نیت کر لیں, صرف نیت, ابھی کوئی کام نہیں کیا, فیل نہیں کیا, تو آپ کا وہ صرف نیت کرنا ہی اللہ پاک کی طرف سے آپ کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور دیکھیں نا قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. نمازیں ہر بندے نے 5 پڑھی ہیں, روزے ہر بندے نے 30 رکھے ہیں, لیکن یہ نہیں گنے جائیں گے کہ اس نے 28 رکھے تھے, اس نے 25 رکھے تھے. نہیں, فرمایا کرو ان کی ذرا پیمائش کرو, ترازو لے گئے ان کا, ذرا وہ تول لو, پلڑا دیکھو خلوص کتنا تھا اس میں, اس کی نیت کیا تھی, اللہ کی رضا کے لیے تھا, ریاکاری کے لیے تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں لمبی لمبی پڑھ رہا تھا, قیام اللیل کر رہا تھا, تہجد تھے, یہ ورد وظائف کر رہا تھا کہ بندہ بڑا اللہ والا ہے, محلے میں دیگے بانٹ رہا تھا, یہ سارا کچھ. اور حدیث مبارکہ ہے کریمہ کا لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایک عالم سے مخاطب ہوگا, کہے گا اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. عالم کو وہ کہے گا یا بری تعالیٰ ساری زندگی تیرا دین کی نوکری کی ہے, علم سیکھا ہے, لوگوں کو سکھایا ہے, لوگوں نے میرے کہنے پہ عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تو میری رضا کے لیے عمل کرے, تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں گے کہ بہت بڑا عالم ہے, بڑا علم والا ہے, بڑی پذیرائی ملے گی. تو نے تو پذیرائی کے لیے کیا, تو وہ تو میں نے تجھے دنیا میں دے دی. اب چونکہ میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں, اب اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال. کاشف بھی آپ نے ایک بات کی تھی, ایک فکرہ بولوں گا, استغفار. میں اپنی گفتگو میں بھول گیا. اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ سورہ نوح میں تم استغفار کرو, میں استغفار کے بعد تم پہ بارشیں برساؤں گا, تمہارے مال اور مال میں برکت ہوگی. نفس کشی کے حوالے سے اپنے رذائل کو کھوارنے کے لیے استغفر اللہ بڑی خوبصورت تسبیح ہے. پورا رمضان بلکہ پورا سال اگر ہم 5 تسبیح روزانہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے برے خیالات سے پاک ہو جاتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, یہ تسبیح اور یہ نمبرز کا کتنا بڑا عمل دخل ہے؟ آپ تسبیح, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ تسبیح نہیں دکھانا چاہتے, آپ ویسے دل میں اللہ پڑھتے رہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, میرا ذکر کثرت سے کرو, لعلکم تفلحون, یا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے زمین اسمان کی ہر چیز میرے نام کی تسبیح کرتی ہے. انسانی نیچر کیا ہے؟ انسانی نیچر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی طے کر لینا کہ 3 تسبیحاں 6 تسبیحاں آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسی سچویشن, ایسے دفتر, ایسے ماحول میں جہاں پہ لوگ اس کو کرتے ہیں, تو آپ, میں تو کہتا ہوں کہ آپ زبان سے ہی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ طے کیا ہو نا, مثلا میں نے زندگی میں پہلا ٹارگٹ کیا تھا کہ میں نے 1.25 کروڑ دفعہ کرنا ہے, اگر میں ویسے پڑھتا میرے لیے پاسبل نہیں تھا, میں پھر گنتے گنتے اس تک پہنچ گیا. تو ٹارگٹ آسانی ہوتی ہے, لیکن آپ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں, ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا بیٹے صاحب, یہ خیال کی یکسوئی, ایک خیال میں ڈھل جانا اس کو کہتے ہیں, یہ بھی تو ایک بڑی روحانیت میں جب بھی کوئی طالب علم آتا ہے, اس کا جب یہ انسانی ذہن ہے نا, ایک مشین ہے, ایک وائرلیس ہے جس پہ پوری دنیا کے خیالات آتے رہتے ہیں. اچھا کوئی ادھر سے خیال ہے, اگر آپ کسی سے کہنا کہ خالی مائنڈ ہو جائے, وہ پاسبل نہیں ہے. روحانیت کی, تصوف کی, میڈیٹیشن کی, ارتکاز کی پہلی منزل ہے خالی ہونا, نو مائنڈ ہونا. نو مائنڈ بندہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے, نفس زیر ہو جاتا ہے, پھر نفسی خیال لاتا ہے نا. تو ارتکاز سے, یکسوئی سے, میڈیٹیشن سے, تصور شیخ سے, دل جو ہمارے لطائف پہ توجہ سے, کوئی بھی سالک اس حالت کو پانے کی کوشش کرتا ہے جب آپ اس حالت کو پا گئے ہیں. خالی مائنڈ, ہندو اس میں کیا کہتا ہے, ہم نہیں اسے مانتے. ہندو کہتا ہے جب آپ خالی ہو جاتے خدا کا بھگوان آپ کے اندر آئے تھا. ہم کہتے ہیں نہیں, جب آپ خالی ہو جاتے پھر آپ کا شیشہ قلب صاف ہوتا ہے, پھر اللہ کی تجلیات کی انوار کی بارش ہوتی ہے اس پہ. آپ اگر ارتکاز پا لیا, آپ نے خالی پن پا لیا, وہیں سے روحانیت کی پہلی کھڑکی کھلتی ہے. کوئی بھی سال کا اگر چاہتا کہ میں نے وہ نظارے, وہ مولا کائنات نے فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو کائنات کا چھوٹا سا ذرا سمجھا ہے, تیرے اندر ایک نور کا سمندر مجزن ہے. اس سمندر تک اگر رسائی کرنی ہے, اولیاء اللہ کو زیارتیں کرنی ہے, صاحب مزار سے کنیکشن کرنا ہے, صاحب ایک قبر سے کرنا, تو پھر آپ کو ارتکاز پانا ہے. ارتکاز کے لیے اپنی یکسوئی پانی ہے, ایک نقطے پہ ٹھہرنا, وہیں سے کھڑکی کھلتی ہے. پھر ایک نقطے پہ گل مکدی ہے, اگر آپ نقطے پہ آ گئے, آپ اپنی منزل پا گئے. واہ واہ سبحان اللہ. ایک میں نے کہانی سنی تھی کہ ایک دفعہ پرندوں کی دنیا میں آواز آئی کہ تمہارا جو گرو ہے وہ فلاں پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا نام ہے سی مرغ. کیوں نام ہے؟ سی مرغ. تو جاؤ سے مل لو. لاکھوں پرندے اڑے, اس طرف گئے, کچھ موسم کی نظر ہو گئے, کچھ بیماری کی نظر ہو گئے, بڑی مشکل سے نہ وہاں پہ کچھ پرندے اس پہاڑ کی چوٹی پہ ٹھیک ایک خیال کو لے کے گرو سے ملنے. جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ تو سی مرغ نہیں تھا. ان کی آواز تو بڑی سچی تھی, ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ گرو نہ ہو ہمارا. تو پھر انہوں نے پرندوں نے پوچھا کہ جی ہمارا گرو کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایک آواز ہے, انہوں نے کہا کہ تم پرندے گنو, کتنے پہنچ گئے ہو یہاں پہ؟ انہوں نے گنا تو انہوں نے کہا جی ہم 30 پرندے. ان کے 30 کو تو سی کہتے ہیں,
اردو میں. سبحان اللہ. تو جو گرو کی تلاش میں ایک خیال سے ہو کے چلتا ہے پھر مالک اس کو بھی گرو بنا دیتا ہے. خیال کو اگر آپ نے دقت کا روپ دے دیا تو آپ بادشاہ ہیں. اچھا بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آج کا جو نوجوان ہے اسپیشلی بہت ٹینشن میں ہے, بہت ڈپریشن میں ہے, بہت انزائٹی میں ہے, نیگیٹو تھاٹس, مستقبل کی تھاٹس, ایسا نہیں ہوگا ویسا, حالانکہ یقین ہے, ایمان اور یہ ہے, یونیورسٹیز میں نظر بھی آ رہا ہے آج کل. بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھ گئی ہے, نکالیں کیسے, کیا پڑھے جائیں ہم, کہ نکلیں ان چیزوں سے. اچھا ہمارا جب بچہ آج کل جو ہے نا مادیت پرستی کا طلسم ہوش اور با وہ لوگوں کو نگلی جا رہا ہے, ہر بندہ اس میں ڈوبتا جا رہا ہے. یعنی کہ جو مادیت پرستی اور موجودہ ترقی کا دور ہے اس کی چکا چوند میں جو نئے بچے ہیں انہیں صبر نہیں ہے, شارٹ کٹ کی تلاش میں جب ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی فرسٹریشن میں جائیں گے, خدا نہ کرے ایڈکشن کی طرف جائیں گے یا اپنی نسیں کاٹنا شروع کر دیں گے. ایسے سارے بچے جن کو جو فرسٹریشن ڈپریشن میں ان کا اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. دو ہربل چیز بتاؤں گا, ساتھ میں وظیفہ بھی بتاؤں گا. ایشوا گندہ ہر میڈیکل سٹور سے ملتی. ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس جن کو ہوتا ہے, جن سے پریشر ہینڈل نہیں ہوتا, 500 روپے کی لے لیں, آدھا چمچہ ناشتے کے بعد لیں. ایک تو ایک اگر آپ ایشوا گندہ نہیں لے سکتے کسی بھی ہومیوپیتھی سٹور سے کالی فاس 6X میٹھی گولیاں ملتی, 4 گولی صبح شام کھائیں. اب وہ تسبیح بتاؤں گا جس سے آپ کے اللہ کہتے ہیں نا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. سکون قلب کے لیے یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 تسبیحاں. جو بھی بندہ ہے جو فرسٹریشن میں رہتا ہے, ڈپریشن میں رہتا ہے, ایشوا گندہ لے سکتا ہے, کالی فاس لے سکتا ہے. یہ تسبیحاں جب پڑھے گا انشاءاللہ اس کے پھر اگر نماز پڑھتا ہے, لمبے سجدے کرتا ہے تو اس کو سکون بھی ملتا ہے, اطمینان بھی ملتا ہے. مذاہب اور قرآن پاک ہمارے باطنی سکون کے لیے ہیں. اگر ہمارے تصور سے خدا, مذہب اور قرآن پاک نکال دیا جائے, بعد نکال دیا تو ہم تو جانور بن جائیں. جب ہم مذہب کے قریب ہوتے ہیں تو ہماری فرسٹریشن ڈپریشن کم ہو جاتی ہے. ایک چینا ہے جی, اس کا نام ہے ایک ہارٹ ٹولے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ مجھے گروؤں کی یہ بات نہ پسند نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنے آپ کو خالی کرو. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میرا اتنا ماضی ہے, اتنی میرے کام میں نے کیے ہیں, میں غلط صحیح سارے, میں کیسے اپنے آپ کو خالی کر لوں. کہتے ہیں پھر میں سوچتا رہا اس کے اوپر کہ میں یا تو میری میموری چلی جائے تب میں خالی ہوں گا, یا میں کسی طرح سے میموری کو سائیڈ پہ کر کے تو کچھ اور دیکھنے والی جگہ بنا لوں. تو کہتے ہیں پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا خالی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیالے کی گنجائش کو بڑھائیں تاکہ اس میں گرو اور چیزیں ڈالیں. سبحان اللہ. اگر آپ پہلی ہی چیزیں پیالہ آپ کا بھرا ہوگا, لبالب بھرا ہوا ہوگا, پلیٹیں مختلف چیزیں رکھی ہوئی تو پھر وہ اس میں جو بھی ڈالیں گے وہ پور آؤٹ ہوتا جائے گا. اچھا مطلب یہ کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے, ہمیں آتا ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے, ہمیں آتا ہے. یہ ہے سر خالی ہونا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے آج کی دنیا کی جو بیسٹ 50 لاکھ سے اوپر کتاب بک چکی ہے اسے کہتے ہیں پاور آف ناؤ. ہمارے وہ سارے بچے اگر چاہتے ہیں نا ہماری سکون سے کامیاب لائف گزارے, اس کا نام ہے پاور آف ناؤ, لمحہ موجود. اس کا بنیادی خیال کیا ہے, 50 لاکھ پلس یہ بک چکی ہے, اٹولے کی کتاب ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ماضی کے جو آپ کے مسائل ہیں ان کی وجہ سے اور آنے والے وقت کے اندیشوں سے اپنا حال خراب نہ کرو. جو ماضی میں ہو گیا وہ دفن ہو گیا, جو آنا ہے ابھی اس نے آنا ہے, آپ حال میں جیو. پاور آف ناؤ, اس کو میں خود اس پہ لکھ رہا ہوں مسکراتی زندگی, کہ آپ نے اپنے ماضی اور آنے والے وقت کی وجہ سے اپنے حال کو زخمی کیا ہوا ہے. آپ اپنے حال کو انجوائے کریں, موجود نعمتوں کو انجوائے کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں, سانس لیا ہوا ہے, آسانی سے واش روم جاتے ہیں, آسانی سے واش روم آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہضم ہوتا ہے. موجودہ لمحہ جو ہے پاور آف ناؤ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. 200 صفحے کتاب ہے, پاکستان میں ہر جگہ اویلیبل ہے. جو بندہ پڑھے گا وہ جینا سیکھ لے گا, میں نے جینا کیسے ہے. ہم ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں, ایسے کیوں ہوگا میرے ساتھ, یا آنے والے نہ ہو جائے, آنے والے اندیشے, ماضی کے مسائل, ان دونوں کی وجہ سے آپ نے حال کو خراب کیا ہوا ہے. خدا کے لیے ان دونوں سے نجات پائیں, لمحہ موجود میں جیئیں. آپ زندگی کا جینا سیکھ لیں گے اور آپ کو لطف آئے گا, مزہ کا مستی سرور آپ پائیں گے جو جینا چاہیے بندے کو. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں, آگے اتنی بڑی آپ کی فرنٹ سکرین لگی ہوئی, اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں, پیچھے دیکھنے کے لیے چھوٹا سا شیشہ لگا ہے نا, بیک ویو مرر جسے کہتے ہیں. اگر یہ اب آپ ماضی دیکھ رہے ہیں پیچھے, اگر تو آپ بیک ویو مرر میں مسلسل دیکھتے رہیں گے تو آپ کی گاڑی ٹھکے گی لازمی کی لازمی. مطلب تھوڑا سا دیکھیں تاکہ آپ آگاہ رہیں پیچھے سے. ماضی کے ناکامیوں میں الجھے ہوئے ہیں, ماضی کے ریلیشن میں الجھے ہوئے ہیں, ماضی کے بریک اپ میں الجھے ہوئے ہیں, کیوں ہوا بھئی, ہو گیا. جی ہاں, اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. جی ہاں,
بس نظر ڈالیں, انفارمیشن لیں کہ پیچھے مطلب وہ خیر بس بس تو آگے دھیان کریں, اللہ نہیں ماضی سے سب سیکھے. سبق دنیا کے کامیاب ترین لوگ کیا کرتے ہیں, جب کوئی مسئلہ پرابلم آتی ہے عام بندہ فوری طور پہ کہتا ہے تیرا قصور تیرا قصور تیرا قصور. سمجھدار بندہ کہتا ہے اس بگاڑ میں میرا کیا قصور تھا. جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, محاسبے کا جینا سیکھتا ہے, وہ کامیاب ہے. جو دوسروں پہ الزام لگاتا ہے وہ ساری زندگی کامیاب الجھا رہتا ہے. علامہ صاحب, یہ جو ہم ماضی اور حال کی بھٹی صاحب نے بڑی پیاری, یہ بھی فکر ہی ہے, یہ بھی ذہن کے خیالات ہی ہیں کہ الجھے ہوئے ہیں, یا پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی, لیکن اگلے 100 سال کی ہماری تیاری ہے کہ ہم نے اتنا کمانا ہے اتنا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بس اس حوالے سے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب بندے کا خیال, جب وہ شہین والی اس کی نظر ہوگی, عقاب والی, تو اس کی پھر وہ نگاہ کہیں اور ہوگی, اس کو وہ فیوچر سے بھی یعنی کہ خالی ماورا ہو جائے گا, اور اس کی نظر میں ماضی بھی نہیں رہے گا, اس کی نظر میں کوئی اور آ جائے گا. وہ کہے گا میں کس کے لیے آیا تھا, میں کیوں آیا تھا, مجھے کیوں بھیجا گیا تھا, کیا کرنے کے لیے آیا تھا. جب بندے کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی, نہ اس کو ماضی کی طرف دھیان رہے گا, نہ اس کا فیوچر کی طرف دھیان رہے گا, اس کا صرف اور صرف ایک ہی دھیان رہے گا کہ مجھے اللہ نے بھیجا تھا, کیوں بھیجا تھا, کس کے لیے بھیجا تھا. جب اس بات پہ اس نے فوکس کر لیا, غور کر لیا, تو اس کی آدھے سے زیادہ کی بلکہ پوری زندگی اس کی سنور سکتی ہے صرف ایک نقطے پہ غور کرنے. وہ اس کو ماضی کرتے تھے کہ انسان کا بہت قدر کیا کرو اس کی, کیونکہ یہ سوچو کہ تم کسی وقت رب کے خیال میں بھی تھے. وہی تو کیا بات. ہاں, کہ اس نے سوچا کہ تمہیں ہم نے بنانا ہے, تمہیں ایسا بنانا ہے, تمہیں یہ نصیب دینا ہے, یہ آنے کا وقت, یہ جانے کا وقت, یہ شہرت کا وقت, یہ ذلت کا وقت, یہ بیماری کا وقت, یہ شفا کا وقت, ہر چیز کے وقت. تو اتنا سے انسان, وہ اتنا بڑا رب تعالیٰ, اس نے تمہیں سوچا ہے. سر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شیطان نے جب رب کو چیلنج کیا نا کہ اللہ میں تو اس انسان کو نہ بنا, تو میرے رب نے کہا تھا یہ صحیح ہے. مجھے وہ شرم آتی جب میں دیکھتا ہوں ہمارے سے غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, اور جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے, رب کتنے پراؤڈ سے شیطان سے کہتا ہوگا تو کہتا ہے یہ غلط ہے, دیکھ یہ اچھا ہے. واہ واہ, دیکھ اتنا اچھا. اگر ہم اچھی نیکیاں کریں گے, پارسائی کریں گے, مجھے اقبال کا بڑا شعر ہے کہ روزے محشر میرے نبی کے پاک کے سامنے میرا نامہ مال نہ کرنا. وہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمارے پہ مان کر کے ہمیں بنایا تھا, شیطان کو چیلنج کیا تھا, شیطان کا یہ قتل و غارت کرے گا, جھوٹ بولے گا, فراڈ کرے گا, انسان کرتے ہیں. لیکن جب کوئی نیکی کرتا, پارسائی کرتا, جب فرشتوں سے اوپر مقام لے جاتا ہے, تو ہمارا رب کتنے پراؤڈلی کہتا ہوگا کہ دیکھ میں یہ کہتا تھا, یہ پورا اتر رہا اس پہ. ہم نے اپنے رب کو باوقار رکھنا ہے, اس کو باعزت کرنا ہے, اس کو فخر دینا ہے. ہم نے نہ آقا کریم کو شرمندہ کرنا ہے, نہ اپنے رب کو شرمندہ کرنا. اچھا بھٹی صاحب, ہم بتائے تو جا رہے ہیں صاحبزادہ صاحب کہ ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ماضی میں مت جھانکو, ماضی سے بس سبق لے لو, انفارمیشن لے لو, اور بس یہاں رہو. آنے والے وقت کے وسوسے, اندیشے, وسوسے دماغ میں مت. کریں کیسے, راستہ بھی تو بتائیں. سمپل میں کہتا ہوں کہ آپ نے طریقہ بتائیے. لمحہ موجود پہلے خیال کرنا کہ میں اس وقت کیا ہوں, میرے سورسز کیا ہیں, میری صلاحیتیں کیا ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. ایک بات. اور اللہ کے جو انعامات ہیں میں ان کو انجوائے کیسے کر سکتا ہوں. آپ کی ماں, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کی دوست, آپ کا کپڑے, آپ کا ہاتھ, یہ سارے اللہ کے شکرانے ہیں. جب آپ شکرانے میں جائیں گے پھر آپ ان وسوسوں سے نجات پا جائیں گے. ہمارا پرابلم کہ ہم شکرانے میں نہیں ہیں. ہم شکرانے میں جائیں گے, ہر چیز اچھی لگے گی, مثلا واش روم جانا, واش روم جانا, کھانا پینا, اٹھنا سونا, کروٹ لینا. کوئی لوگ کروٹ نہیں لے سکتے, کوئی واش روم نہیں جا سکتے. جب ہم اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے اور شکر کریں گے, پھر ہم فوری طور پہ شکرانے میں جائیں گے. پھر ہمیں اپنی ناکامیاں, ہماری الجھنیں, ہمارے پاس جو چیزیں نہیں وہ ہمیں چبھیں گے نہیں. جب ہم پتہ ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ فلاں چیز میرے پاس. ایک دوسری بات ہے, اللہ الصمد کیوں ضروری, استغفر اللہ کیوں ضروری ہے. اس میں اپنے ذات کا بت توڑ کے بندہ رب سے کہتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں. عام بندہ کہتا ہے میں اکلے کل ہوں. جب آپ اپنا بت توڑتے ہیں تو پھر وہیں سے آپ کی اصلاح شروع ہوتی ہے, وہیں پہ آپ کی بہتری شروع ہوتی ہے, وہیں پہ آپ کا تسکین قلب شروع ہو جاتا ہے. صاحبزادہ کاشف صاحب, جی جی, جس مستقبل کا تم اتنا پروگرام بنا رہے ہو, پتہ نہیں اس مستقبل میں تم ہو بھی ایک فکرے میں آپ نے سارا. بالکل سر, روز کی طرح ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور ٹاپک اور گفتگو, باتیں, اور یقین جانے کتنے سوالات, باتوں سے باتیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ گھنٹوں گزر سکتے ہیں. لیکن کل دوبارہ واپس آنے کے لیے آج ہمیں اجازت دینا ہوگی. ویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت رسول مقبول پیش کریں گے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. اللہ نگہبان. دو جہاں میں مصطفیٰ سا کون ہے, کوئی نہیں. رب نے ان جیسا بنایا
کون ہے کوئی نہیں، میرے آقا میرے مولا ماں سوائے آپ کے، میرے آقا میرے مولا ماں سوائے آپ کے، ہم غریبوں کا سہارا کون ہے کوئی نہیں، ایک ہی پل میں مٹا دے